बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं द करमसन फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल। आज की एपिसोड करंट अफेयर्स के बारे में है। तो आज मैं बेसिकली दो मेजर करंट अफेयर्स, वैसे तो पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो दो बहुत अहम चीज़ें जो सामने आप सबकी नज़र से गुजरी होंगी, एक तो जो जस्टिस शमीम का एफिडेविट है, उसके बारे में जो उन्होंने बेसिकली जिसमें साकिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जो बेल की केसेस के ऊपर। और दूसरी जो अहम चीज़ आज जो नेशनल असेंबली में पीटीआई गवर्नमेंट जॉइंट सेशन के अंदर नए बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है और पास करवाना चाह रही है, उसके बारे में बात करूँगा। जो पहला इशू जो चल रहा है एफिडेविट का, उसमें मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं उसके बारे में आपसे बात करूँ। वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि हर इंसान चाहता है कि वो एक महब वतन पाकिस्तानी है। मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि और हर किसी की यही कोशिश होती है कि हमारा मुल्क तरक्की करे और अच्छी तरफ जो है वो उसकी जो मामलात हैं अच्छे तरीके से चलें। लेकिन मैं एक चीज़ जो हमारे दीन से हमें और कुरान मजीद से जो हिदायत मिलती है, उसको जो है ना, जब ऐसा मामला जहाँ पे झूठ और सच की बात है, झूठ और सच की गवाही की बात है, क्योंकि हर इंसान अपने दिल से कोई भी इशू हो उसके ऊपर राय कायम करता है। तो वो मैं एक छोटी सी जो गुजारिश में एक कुरान की जो बड़ी कह लें कि हमारी गाइडेंस है, उस आयत को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये सूरह अल इनाम की आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, अगरचे तुम्हारा रिश्तेदार का मामला हो, और अल्लाह ही का अहद पूरा करो। तो ये जो आयत 152 का एक हिस्सा है जो सच बात करने के ऊपर एम्फेसिस करता है बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जस्टिस शमीम का मामला है, चूँकि उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है, तो हम सब का फ़र्ज़ ये बनता है दीनी लिहाज से भी, पाकिस्तानी होने के लिहाज से भी, कि हम इस में हक़ और सच के साथ खड़े हों विदाउट दी एफिलिएशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। चाहे हम किसी भी पार्टी से हमारी एफिलिएशन है, लेकिन हमें सच के साथ खड़े होना है, ताकि जो है वो जो जिसने झूठ बोला है वो बेनकाब हो, और उसको जो है वो हमारे मुल्क की जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है उसको रोका जा सके। तो इस वक्त जो आपको भी अंदाज़ा होगा कि मीडिया में जो आ चुके हैं काफ़ी हक़ाइक़ इसके बारे में, और उसके मामले में मैंने भी अपनी एक राय बनाई है, और मैं आपको ये ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि ये मेरी राय उन हक़ाइक़ के ऊपर बनी है जो इस वक्त अदालत के अंदर पेश किए गए हैं, मीडिया के अंदर आए हैं, कुछ उन्होंने ख़ुद उनके बेटे ने जो एडमिट किए हैं। तो उसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत ही घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान के इदारे के ऊपर, और इसके बेनिफिशरी जो थे वो बेसिकली जो मरीम नवाज़ का केस चल रहा है उसमें ये फर्दर टाइम बाय करना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि झूठ की बुनियाद पे जो है कोई काम भी जो है वो खैर का नहीं हो सकता। आप चाहे उसमें ज़िंदगी मामलात कर लें, चाहे कारोबारी मामलात कर लें, कुछ भी कर लें, झूठ की बुनियाद पे आप हमेशा जो है वो एट द एंड गड़े में ही गिरेंगे। तो ये चीज़ इस मामले में भी साबित हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि एक सफ़ेद झूठ बोला गया है, और उसकी जो मेरी राय ये क्यों बनी है कि एक सफ़ेद झूठ है, क्योंकि अभी जो हक़ाइक़ आए हैं वो मैं कुछ आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो उनके बेटे ने इंटरव्यू में, मीडिया को इंटरव्यू में ये बताया कि जी वो सिंध में जो नून लीग के वकला विंग के सदर रह चुके हैं,
پھر دوسرا جو اٹارنی جنرل ہے ان سابقہ اٹارنی جنرل انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا کہ ان کی جو کچھ ججمنٹس ہیں وہ بالکل انصاف سے مبنی نہیں تھی اور ان میں بہت باعث پایا گیا، تو اس کی وجہ سے ان کی ترقی نہیں ہو سکی اور ان کو فردر جو ہے ایولیوشن نہیں مل سکی ہماری عدالتی نظام میں. تو پھر اس کو جو ہے اوور رائڈ کرتے ہوئے، اوور رائڈ تو نہیں کہنا چاہیے، اسی کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کے جو وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے ان کو اٹھا کے جو ہے وہاں پہ گلگت بلتستان میں اپوائنٹ کر دیا. تو یہ ایک بہت ہی واضح افیلیشن ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نظر آ رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ایک پہلی گواہی ہے کہ یہ ایک من گھڑت منصوبہ ہے اور اس میں سچ کے قریب کوئی چیز نظر نہیں آتی. دوسری چیز جو ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بینیفیشری جو وہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں، اگر آپ فالو کر رہے ہوں مریم نواز کے جو بیل کے کیسز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں. کبھی وہ وکیل کو فارغ کر دیتے ہیں، کبھی نیا وکیل لے آتے ہیں، وہ یہ سب ہیلے بہانے ٹائم بائنگ کے تھے. اور ابھی چونکہ وہ فیصلے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہم جھوٹ بول کے مزید جو ہے جو جج صاحب ہیں ان کو کنٹروورشل بنایا جائے تاکہ بینیفٹ ان کو مل کے تو ان کو جو ہے وہ ان کے فردر یہ اپنا اس کیس کے اندر ٹائم بائی کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ اس سے ایک اور جو فائدہ وہ اٹھانا چاہتے تھے کہ وہاں پہ یو کے اندر نواز شریف صاحب کے جو اپیل کا کیس چل رہا ہے ویزے کا، اس میں بھی اس ایفیڈیوٹ کو استعمال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے گی کہ نواز شریف صاحب کا رہنا انگلینڈ کے اندر ان کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ ان کو ویزا دے دیں گے، ادروائز وہ ویزا نہیں دیں گے. یہ ایفیڈیوٹ میرے خیال میں کوئی معنی نہیں رکھتا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قطری خط جیسا وہ ایک جھوٹ بولا گیا تھا، یہ اس سے بھی بڑا بلنڈر کیا گیا نون کی طرف سے اور انہوں نے اپنا گڑھا خود ہی کھود لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آخر میں صرف میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میری یہ دعا ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور جو لوگ سازی ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو جو ہے ہم سے چھینا ہے اور ہماری اولادوں کو جو بنیادی سہولیات سے محروم کیا ہے، آنے والی نئی جنریشنز کے لیے انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوششیں کی ہیں اور ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منصوبوں میں ناکام کرے، چاہے وہ کسی جماعت میں بھی ہو. میں کسی خاص جماعت کے بارے میں بات نہیں کرتا، جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ اندرونی ہے بیرونی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک کو ہمیں جو ہے نا ان سب سے محفوظ رکھے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پارٹ پہ صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے ہم کسی بھی جماعت میں ہیں. ٹھیک، تو یہ اس کے بعد میں اب دوسرا پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آج میرے خیال میں ہسٹورک ڈے ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو گورنمنٹ کو نمبر گیمز اچھی لگی تو نمبرز اچھے لگے گورنمنٹ سیشن کے اندر تو 8 سے 10 بل وہ پاس کروانا چاہتے ہیں. لیکن جو 2-3 بل جو کہ بہت وائڈلی ڈسکس ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اپوزیشن نے بھی کچھ بیانات دیے ہیں، ان میں ایک نیب آرڈیننس جو ہے امینڈمنٹ کا بل ہے وہ پاس کروانا چاہتے ہیں. دوسرا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ پاس کروانا چاہتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ بیسیکلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دینے جاتے ہیں. اب ان تینوں کے بارے میں آپ سے کچھ جو اپنی معلومات ہیں اور رائے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ پاکستان کے لیے اچھے ہیں، بہتر ہیں، نہیں ہے، اور ہمیں اپوزیشن کا کیا پوچھنا چاہیے، کیا ان کا رول ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ اس میں فیصلہ کریں گے.
تو سب سے پہلے نیب والا ہے. نیب والے میں بہت مکس آپ کو اوپینین نظر آئے گی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس میں خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ بل لایا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ جو پروسیڈنگز ہے نیب کی وہ بہتر ہوں گی. لیکن میں ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن بہت کمزور ہے اس معاملے پہ. اگر وہ یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے کہ کون سے معاملات سے کون سی امینڈمنٹ سے وہ کن لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور کن امینڈمنٹس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوگا, تو انشاءاللہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن چونکہ وہ بہت ہی ان کے بیانات بڑے کہہ لیں کہ ٹریڈیشنل سے ہیں, جی یہ کالا قانون ہے ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, تو اس سے کوئی بھی جو ذی شعور انسان ہے وہ اپنی رائے نہیں بنا سکتا کہ واقعی یہ ہے کالا قانون یا یہ صرف لپ سروس ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں ہماری اپوزیشن کا بہت برا کردار رہا ہے, بہت ہی کمزور کردار رہا ہے. میں یہ کہوں گا کمزور کہنا بہتر ہے, کیونکہ اگر وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو سرٹنلی جو لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی ہم ملک کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. تو لیکن ہماری اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی, بیکاز یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ایلیٹ ہے یہ بیسیکلی جاب پیشہ لوگ ہیں. ان کو جب جاب ملتی ہے تو یہ سب ریڈی ہو جاتے ہیں آنے کے لیے. دوسرا جو ہے EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے, یہ ٹھیک ہے نہیں ہے غلط ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نظام بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی بھی نظام آتا ہے اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں. وہ شروع میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے, اس کو ریفارم کیا جاتا ہے, بہتر کیا جاتا ہے. تو EVM کے آنے سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر یہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہوتے نا تو اس وقت جو ہے نا ہماری جو ڈیولپ کنٹریز ہیں امریکہ کینیڈا, تو وہاں پہ مسئلوں کی بات نہ ہو رہی ہوتی. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے, ایوولوشن کا پروسیس ہوتا ہے. اب اس میں بھی جو اعتراضات لگائے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ بڑی ہی بے ایمانی قسم کے ہیں. آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ EVM کچھ بہتری لا سکتی ہے ان ٹرمز آف جو کہہ لیں کہ ریگنگ ہے, لیکن اس کو 100% ہم نہیں کہہ سکتے 100%, کیونکہ یہ کوئی اگر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسے 100% رزلٹ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ کہنا غلط ہوگا. لیکن یہ سرٹنلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست جانب قدم ہے جس سے کہ جو دھاندلی میں بہت کمی کا امکان ہے. اب اس میں سمجھتا ہوں جو ٹریڈیشنل جماعتیں ہیں وہ اس کے مخالف کیوں ہیں, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے نادرا کے چیئرمین کو یہاں سے بھگایا گیا تھا دھمکیاں لگا کے. مجھے آج بھی یاد ہے چودھری نثار صاحب نے ان کو دھمکیاں لگائی تھیں. یہ اخبار ڈان کی رپورٹ ہے, اس کے اندر یہ رپورٹ کیا گیا تھا. وہ کس وجہ سے نادرا کو بھگایا گیا تھا؟ وہ اس لیے بھگایا گیا تھا کہ جتنی بھی ووٹر لسٹیں بنتی ہیں ان سب میں جو ہے وہ اپنی مرضی کا کام کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت جو ہے ان کو یہ ہے جی. تو بالکل وہ اس میں اپنی مرضی کی جو ووٹر لسٹیں بنائیں اور اس میں جو ہے وہ اپنی مرضی کے رزلٹس اس میں سے حاصل کر سکیں. اس کی وجہ سے وہ بیسیکلی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ناکام کوشش رہے گی. اور آج کے سیشن میں انشاءاللہ یہ پتہ چل جائے گا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل پاس ہوتا ہے کہ نہیں. تیسری چیز جو امینڈمنٹ آ رہی ہے جس کے بارے میں ڈسکشن بھی ہوئی کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق جو ہے وہ گورنمنٹ دینے جا رہی ہے اور اس کے لیے قانون جو ہے وہ پاس کرایا جائے گا. تو اس میں بھی اپوزیشن بہت جو کہہ لیں کہ بڑی شدت سے اس کی مخالفت کر رہی ہے. اور ان کی جو منطق ہے نا وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس میں دیکھیں پاکستانی شہری کو چاہے وہ ملک میں ہے یا باہر ہے, آپ کو پتہ ہے ڈیولپ ورلڈ میں تو پوسٹل ووٹنگ کر سکتے ہیں لوگ.
اگر دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ اپنے ملک میں تھرو پوسٹ جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اپنے شہری کو محروم کرنا ووٹنگ سے یہ میرے خیال میں بہت ہی غیر آئینی فیل ہے, اور اس کی ریکٹیفیکیشن ہونی چاہیے جتنی جلدی پاسبل ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن اپوزیشن اگین اس میں وہی مسئلہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بیسکلی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے, اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہی ہے اور بل یہ پاس کروانا چاہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوورسیز پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ملک کے لیے بہتر ہے یا پیپلز پارٹی بہتر ہے, تو یہ ان کے لیے بھی بینیفیشری ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت آئی تھنک کہ زیادہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی میں زیادہ لوگوں کی رائے نہیں ہے, اس لیے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل ناجائز ہے. اگر انہوں نے, کیونکہ ان کو بہت دفعہ موقع ملا ہے ملک میں حکومت کرنے کا, تو یہ صورت بھی ہو سکتی تھی کہ یہ عمران خان کے اوورسیز پاکستانی عمران خان کے خلاف ہوتے اور یہ کہتے کہ جی یہ بینیفٹ ان کو مل سکتا تھا. لیکن اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کا, تو اس کو وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے بینیفٹ کے لیے, اس لیے ہم مخالفت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کوئی جائز منطق نہیں ہے. ہر شہری جو بیسیکلی پاکستان کا ہے, اس کو پاکستان کے الیکشن میں ووٹ کا حق لازمی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں چاہے پی ٹی آئی لے کے آ رہی تھی یا نون لیگ لے کے آ رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو تیسری چیز جو میں اس سیشن میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے, مجھے یاد ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ عمران خان پہ یہ بہت تنقید کرتی رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, یہ نہیں, اس کو یہ تو کرکٹ پلیئر ہے, تو فلاں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ آج یہ پاس ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی اور اسپیشلی عمران خان کی ایک مورل وکٹری ہوگی, اور یہ چیز فردر ثابت ہو جائے گی کہ یہ اتنا کانٹروورشل جو بل ہیں جس میں کہ اشرفیہ کی میجورٹی کو نقصان ہونے جا رہا ہے, وہ پی ٹی آئی نے پاس کروا لی ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی مثبت جو ہے قدم ہوگا انشاءاللہ. آخر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو پی ایم ایل این ہیں یا اپوزیشن جماعتیں, جب ان سے ان بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور یہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس کے اوپر میں اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور ان کی رائے بھی آپ کو دکھاؤں گا. پھر آپ خود فیصلہ کیجیے آیا کہ یہ ڈیفینس کرنا یہ ملک کے لیے بہتر ہے, ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے. تو آخر میں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا دیکھنے کا. بس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کو اگر ویڈیو میں پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.